नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान क्लब अब्बास। तो आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। तो आज हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं, यकीनन कि उनकी तारीफ़ करवाने की भी ज़रूरत नहीं। इन्होंने इतने अपना नाम कमा चुके हैं। सबसे ज़्यादा इनका जो मशहूर ज़माना सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाऊँगा तो यकीनन आपके इनका तारीफ़ करवाने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बाकी आपको ऐसी शख्सियत, ऐसे शाहकार और पाकिस्तानी सिंगर से आज मिलवाने जा रहा हूँ और हमारे साथ वो बिल्कुल मौजूद हैं, आप देख भी रहे हैं। मुजैद मंसूर मलंगी, यकीनन कि इनका जो सबसे पहला सॉन्ग वायरल हुआ था, वो इतना ज़्यादा हिट हुआ कि जिसकी वजह से इनको शोहरत की बुलंदियों पर ये जा पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे मुजैद मंसूर मलंगी से और इनके बारे में जानेंगे, और आज स्पेशली ये हमारे शहर तांदल्यावाला में आए हैं, तो इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनको कैसा लगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मुजैद, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला करम। माशाल्लाह। अच्छा अभी मुजैद ये बताइएगा कि आपने कितनी एज में सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी? कुछ मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं उस टाइम मजदूरी करता था, यानी किस तरह की आप मजदूरी करते थे? मिल लाइन में काम किया है मैंने। जी जी यानी कि ये आटो कौन जो धागे वाली मिल होती जी जी। है, उसमें मजदूरी की है अपने इलाके में। जिस तरह लोग दिहाड़ियाँ करते हैं वो की हैं। सरदारों की, जो मेरे इलाके के सरदार हैं, उनकी नौकरियाँ की हैं डेरे पे, यानी किचन में। जी जी। तो उसके अलावा जो है, मैंने वो अपना सैलून पे काम भी किया है। हमारा अपना सैलून भी था। जी जी। हाँ जी। अच्छा भाई मुजैद, ये तो बहुत मुश्किल काम थे, आप बता रहे हैं जो काम किसी के यहाँ काम करना भी इतना मुश्किल था। पर्सनल ऐसे क्या इशू थे कि जिनकी वजह से आप काम करना पड़ा और इतनी छोटी सी एज में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था? हर इंसान का एक दौर होता है। बिल्कुल जी। वो पहले माड़ा दौर आ जाए या बेहतर दौर आ जाए, जी। अगर किसी को पैदा होते ही अरूज मिल जाए तो वो ज़वाल ज़रूर देखता है बिल्कुल आखिर में। और किसी के पास ज़वाल, मैं इसको नहीं कहूँगा, गुर्बत ज़वाल नहीं होती, अल्लाह पाक की वो भी अता है। बिल्कुल जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर में भी ठीक था, जी जी। खुश था उसकी ज़ात पे। अब जितना कुछ अल्लाह पाक ने नाम दिया है या बरकत है मेरे पास, अल्लाह पाक से डरता भी हूँ मैं कि ये माशाल्लाह। दिया हुआ काम, जो अल्लाह पाक का जो नाम है दिया हुआ, बिल्कुल जी। वो उसकी लाठी भी आवाज़ है, कभी ले भी सकते हैं, लेकिन वो गफूर रहीम है, जी जी। जो देता है वो लेता नहीं है। बिल्कुल, इसमें हाँ सही जी। बात है। अच्छा आप भाई मुजैद हमें ये बताइएगा कि आपने कितनी एज में ये गाना गाना स्टार्ट किया था, और आपको शौक कैसे लगा कि मैं गाना गाऊं और स्टार्ट करूं, इस फील्ड में आऊं? आपको कैसे, आप इस चीज़ को कैसे आपने टच किया था? इलाके में, मोहल्ले में, घर से जब बच्चे निकलते हैं तो वो गुनगुना रहे होते हैं गली में, जी या जी। स्कूल जाते वक्त, या स्कूल में जब दुआ स्टार्ट होती है, जी जी। तब प्रोफेसर जो हैं, जो असातिज़ा कराम हैं, वो बच्चों से नात सुन लेते हैं। बिल्कुल आजकल के दौर में गाने भी सुन लेते हैं, बिल्कुल जी। कुछ स्टोरियाँ सुन लेते हैं, भाई रात को कौन सी फ़िल्म देखी थी, कौन सा बिल्कुल ड्रामा देखा था, कोई बिल्कुल एक्टिंग करवा लेते हैं, यानी मुख्तलिफ खेल भी करवा लेते हैं बच्चों से। बिल्कुल इसी वो तरह। बच्चे के ज़हन में, दिमाग में जो भी होता है वो पेश कर देता है, ख़्वाह वो गाने की शक्ल में हो, बिल्कुल नात की शक्ल में हो, या फ़न की शक्ल में हो। बिल्कुल। तो मुझे उस्ताद कहते थे मेरे इलाका के, फतेहपुर पिरट्टी के, कि आपने रात को खानों पे के डेरे पे फ़िल्म देखी है, जी जी। आप हमें गाना सुनाओ। क्या बात है। तो आवाज़ अल्लाह पाक की अता है, वो शुरू से ही, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सुरीला था या गाना बहुत अच्छा गाता था, मैं बिल्कुल। नहीं, वो सुनते बहुत अच्छा थे। क्या बात। हालाँकि दूर दराज तक उन लोगों का मौसीकी का कुछ तल्लक भी नहीं था। बिल्कुल वो तंज़िया ही कह देते थे, या कि वैसे कह देते थे कि लेट आए हैं भाई आप, तो तो कौन कोई सी फ़िल्म गाना देखी है, वगैरह वो या। गाना सुना दे। जी जी। फिर वो शौक ही बनता गया, मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूँगा या सीखूँगा, क्या या बात है। कि मेरे पास, मेरे दिमाग में इतना वो है, टैलेंट है। टैलेंट है, फिर वो नहीं पता था। ये अच्छा। कुदरती बात है। बिल्कुल। अच्छा आपने जो आपका पहला "इक दें ओसी मेरा दावा है सरकारा नु मैं याद आसा", ये जो गाना आपने गाया था, इसको आपने खुद लिखा था या इसका लिखने वाला मुसन्निफ कौन है जिसने, या खुद ही आपने लिखा था? ये आज बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में बताया है। जी जी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने ये लिखा है।
بہت تو بہت یہ گانا پہلی بار میں نے 2009-10 کی بات ہے، چونکہ میں 6 میں چلا گیا تھا، 2006 کو حاجی منصور علی ملنگی صاحب مولا ان کو غریق رحمت کرے، آمین. تو ان کے پاس سیکھنے کے لیے چلا گیا تھا، پھر ان سے واپس آ کے پھر میں نے سیکھا تھا استاد شفقت عباس شفقت صاحب ہیں کیمپ پروانہ کے، وہ بابا طالب حسین درد صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. پھر ان کے ساتھ رہا 2 سال، یعنی یہ کرتے سب کچھ سیکھتے، سلسلہ جاری رہا. سلسلہ جاری رہا. پھر 2010 میں ایک پرفارم ہوا تھا روڈو سلطان میں نا، یہ قرندازی ہوا کرتی تھی لکی کمیٹی والی موٹر سائیکلوں والی، کیا بات. تو اس قرندازی میں مجھے لے گئے تھے وہ، جس دکان پہ میں بیٹھتا تھا، یعنی کہ وہاں پہ میں پل گاگن پہ بیٹھتا تھا، چونکہ وہاں پہ تقریباً 5 سے 6 شاعر ڈیلی اپنی بزم لگا کے بیٹھتے تھے. میں بھی جا کے بیٹھتا تھا شوق سے، کیونکہ میں ایک سنگر بننا چاہتا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ شاعر کے بغیر کوئی سنگر نہیں بن سکتا. وہ ایک دن میں ہارمونیم بجا رہا تھا اسی دکان میں، تو کمیٹی والے آ گئے، انہوں نے سنا کہ اندر کوئی گا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ پرسوں بھائی آپ نے آنا ہے اور اس کو بھی لے کے آنا ہے، ہم اس سے گانا سنیں گے. ہارمونیم نہیں، مجھے نہیں کہا، انہوں نے شاعر صاحب سے، اپنا شاعر ظفر عباس خان بلوچ، ان کو کہا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو لے آؤں گا، آپ اس سے پرفارم کروا لینا. یہ گانا ایک دن اسی میرا دعوی سرکار میں یاد آسا، میں نے روڈو سلطان میں روڈ کے بالکل جو ہے نا سائیڈ پہ، یعنی کہ دکانوں کے سامنے سٹیج لگا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے یہ گانا گایا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک یعنی کہ ویک کے بعد جو ہے پھر ایک ان کی کمیٹی کا یہ شو ہوا، تو پھر قبلہ سید ستار شاہ صاحب ہیں اوجپور امام کے، وہاں ان کے ڈیرے پہ پھر پرفارم ہوا، پھر مجھے بلایا انہوں نے، میں نے اس ڈیرے پہ یہ پھر سانگ کہا، تقریباً 6-7 بار انہوں نے سنا تھا. یہ 2010 کی بات ہے، یعنی چلتے چلتے اس ٹائم میرا کوئی والیوم نہیں آیا ہوا تھا، اسٹیج پر فارم جو ہے میں وہ کرتا تھا، تو لوگ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جلد مجھے وہ موقع ملتا گیا، فیم ملتا گیا. جی، تو یعنی یہ چلتا رہا، لوگ مجھے سنتے رہے، کبھی سرگودا میں، کبھی لیا میں، کبھی بکھر میں، یعنی ایک وہ سنگر کے جس کا والیوم بھی نہیں ہوتا اور اس کو پھر 3 سے 4 سٹی میں سنا جاتا تھا. کیا بات. اچھا، آپ کی نظر میں آپ پورے پاکستان میں کس شہر میں آپ کے زیادہ فین فالوئنگ ہے، یا کون سے شہر میں آپ کو لوگ زیادہ بلواتے ہیں صرف آپ کی آواز اور آپ کے جو فن ہے سننے کے لیے، آپ کی آواز سے متاثر ہو کے کون سا شہر آپ کو پسند ہے کہ جہاں کے لوگ آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، جو اب ماحول چل رہا ہے یا جو اب کے دن ہیں، وہ سب سے زیادہ منڈی بودین میں لوگ مجھے سنتے ہیں اور محبت سے بلاتے ہیں. منڈی بودین ہو گیا، حافظ آباد ہو گیا، چنیوٹ ہو گیا، چکوال ہو گیا، تلک گنگ، جور آباد، خوشاب ہو گیا، اور سرگودا میں سب سے زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ لیا اور بکھر میں مجھے لوگ سنتے ہیں. اور ڈی جی خان میں تو سمجھیں ہر منتھ میں 6 پرفارم میرے ڈی جی خان کے ہوتے ہیں. کیا بات. اچھا، ابھی مجاہد ہمیں یہ بتائیے گا کہ یقیناً کہ آپ نے اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی اور پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، آج کوئی بندہ کوئی بچہ جس سے آپ کے بارے میں پوچھ لیں تو ان کو یقیناً کہ پتہ ہوگا جتنا آپ کو فیم ملا ہے، اور پوری ایک سوشل میڈیا پہ آپ کا جو گانا پہلا وائرل ہوا تھا ایک دن اسی میرا دعویٰ ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں آپ جب آئے تو آپ کو کون کون سی ایسی مشکلات آتی ہیں، یا کوئی بھی بندہ اگر آئے تو اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کون سی مشکلات ہے یہ بتائیے گا. میرے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی مشکل ہو. میرے ساتھ اللہ پاک کی ذات کے مخلوق کے کچھ دعائیں تھی اور اب بھی ہیں جنہوں نے مجھے وہ مشکل وقت دکھایا بھی نہیں اور پاس ہو گیا میں. کیا بات. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے اور آپ کافی اسٹرگل کے بعد اپنا ایک نام پیدا کیا اس سوشل میڈیا میں اور اس فن کی دنیا. آپ کا سب سے پسندیدہ جو سنگر ہو وہ کون سا ہے جو آپ کو پسند ہو؟ میرے اپنے استاد محترم حاجی منصور علی ملنگی صاحب. حاجی منصور علی ملنگی صاحب.
یہ نہیں کہ وہ میرے استاد تھے، جی جی وہ سنگر بھی بہت بڑے تھے. بالکل جی، ان ہاں کا واقعہ ہی ایک نام ہے، اور ان کو ایک لوگ جانتے ہیں اس نام سے کہ وہ ایک بہت اچھے سنگر ہیں. اچھا، ہمیں دو چار مزید سوال پوچھیں گے آپ سے. آپ پروگرام کرتے ہیں، اور پروگرام پہ کتنے فی آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا آپ کو اگر کوئی پریمی بلانا چاہے، انوائٹ کرنا چاہے، تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک پروگرام کی؟ 30 سے 40 ہزار. 30 سے 40 ہزار. ہاں آپ اتنے بڑے سٹار بن گئے، یقیناً کہ لوگ تو 30 40 ہزار آج کوئی اتنا زیادہ میں نہیں رکھتا، لیکن آپ اتنے بڑے سٹار بن گئے اور لوگ تو لاکھوں روپے لیتے ہیں ایک ایک پروگرام کے، تو آپ نے اپنی فی اتنی کم کیوں رکھی ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا کے بندے ایسا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹیکس لگ جاتا ہے. نہیں، ٹیکس نہیں لگتا، کیونکہ آپ اتنے بڑے سٹار ہو. بڑے یقین میں سٹار کو تو ٹیکس لگتا ہے یار، بڑے سٹاروں کو ٹیکس لگ جاتا ٹیکس ہے. لگ جاتا اچھا اچھا ہے. حسین. اتنے کماتے نہیں بیچارے کو جتنے پہ جتنا ان کے پرچے ہو جاتے ہیں. وہ پھر بندے کو مینیج کرنا مشکل ہو مشکل جاتا ہو ہے. جاتا ہے. اچھا، صحیح ہو گیا. اچھا، آپ ہمیں نا ایڈریس اپنا بتائیے گا کہ آپ کا رہائش پتہ کہاں پہ ہے، بیسیکلی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کی رہائش اصل کہاں کی ہے. ڈسٹرکٹ میرا جھنگ ہے، جی اور گھر کا پتہ کبھی میں نے بتایا نہیں. جی جی. ہاں جی، جب یعنی کہ جب آپ کوئی جھنگ آ جاتا ہے نا، جی جی تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، جی یا پھر منصور علی ملنگی، یا پھر ہیر ہے انکل ارشاد کی جی ہمسائی ہے، جی پڑوسی ہیں. ان 3 4 لوگوں کو ہی لوگ جانتے ہیں. تو جی. جب کوئی جنگ آ جائے گا تو پھر مجاہد منصور ملنگی کا کوئی پوچھ لے گا، تو جنگ کے جو لوگ ہیں وہ ضرور راستہ بھی دکھائیں گے اور لے کے بھی آئیں گے. جی. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے، کتنی کلاس سے پڑھے تھے؟ الحمدللہ میں نہیں پڑھا. بالکل بھی نہیں پڑھے؟ جی نہیں. آپ کی یقیناً کہ آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ پڑھے ہوئے بھی نہیں، لیکن اتنا آپ نے. اچھا، آپ ایک اور سوال بتائیے گا، کیا آپ کو کبھی زندگی میں کسی سے محبت ہوئی، اور آپ کی آواز میں اتنی سر کیسے آئی کہ لوگ آپ کے، یقیناً کہ میں تو آپ کا فین ہوں، اور لوگ آپ کے لاکھوں فین ہیں، جدھر بھی آپ جاتے ہیں کہ آپ کے چرچے ہوتے ہیں، آپ کی آواز میں ایسا کیا دم ہے؟ یا آپ کو کبھی کبھی عشق ہوا تھا جس کی وجہ سے اتنا آپ کی جو آواز ہے اس میں پرسکون آواز ہے، اور ایک درد والی آواز ہوتی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیے جی، یہ میں آن لائن آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں لگتا ہوں کسی سے محبت کرتا ہوں. نہیں، ایسا تو نہیں لگتا، لیکن ویسے آپ کی لائف ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان کی درد بھری آواز ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تو آپ کی اگر ایسی کوئی لائف میں آیا ہے تو وہ بھی بتائیے گا. نہ ہی سوچا ہے، نہ ہی کوئی آیا ہے، بس یہ خدا کی عطا ہے. جی جی اور آواز میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے عشق ہو جائے یا محبت ہو جائے تب بندہ سنگر بن جاتا جی ہے. رانجھا بھی تو گا سکتا تھا، جی. پنو بھی تو گا سکتا تھا، وہ سنگر تو نہیں گنے جاتے نا. بالکل جی. تو پھر میں گانے والا ہوں، عشق کرنے والا تو نہیں ہوں نا. بالکل عشق بہت مشکل بات ہے. بالکل. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کوئی دوست سیکھنا چاہے اور اس فیلڈ میں آنا چاہے، اور وہ چاہتا ہو کہ جس طرح آپ ایک اچھا نام آپ نے بنایا ہے وہ آپ سے سیکھنا چاہے، تو کوئی بھی سیکھنا چاہے انہیں سکھاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو اب اس وقت دور چل رہا ہے، جی جی بہتر تو ہے لوگ اپنے آپ کو موقع دیں کہ کوئی اچھی بات سیکھنے کا. بالکل. ٹھیک ہے، کسی کی عزت کرنا سیکھیں، کیا بات حلال کی روزی کمانا سیکھیں. بالکل. ٹھیک ہے، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، بے شک. ہمسایوں کا حق نہ کھانا سیکھیں. بالکل. موسیقی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ وہ ضرور سیکھیں ورنہ پھانسی ہو جائے گی. بالکل. وہ ایک شوق ہے، جی جی وہ کوئی سیکھے نہ سیکھے میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر نہ جتنا کچھ مجھے یاد ہے وہ میں صرف اپنے لیے ہی گا سکتا ہوں. بالکل. میں نے اپنے بچوں کی روزی کرنی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بالکل. میں کسی کو سکھاؤں. جی جی. وگرنہ جن کو شوق ہے سیکھنے کا وہ کوشش کریں کہ جو بزرگ فنکار ہیں ان سے جا کے لوگ سیکھیں. اگر موسیقی کسی نے سیکھنی ہے یا کسی کو شوق ہے تو بالکل. وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا، آپ آج تاندلیاں والے میں آئے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی ادھر آئے ہیں یا پہلی دفعہ آپ ادھر آئے ہیں؟ میرے چکر لگتے رہ جاتے ہیں کافی سارے. صحیح. یہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہی ہے نا، جی جی. میں آتا ہوں. تو آپ کو ادھر ہمارے علاقے میں آ کے کیسا لگ رہا ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ فیصل آباد میں آ کے پرفارم کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟
جس طرح لوگ بکھر لیا ڈیرہ غازی خان اور سرائکستان اور اپر پنجاب کے لوگ جس طرح محبت کرتے ہیں، فیصل آباد والے ایسی ہی محبت کرتے ہیں. تو لاسٹ پہ ہمارے جو ناظرین ہیں، آپ ایک اچھے سنگر ہو کے اور آپ کو ایک اتنی عزت چند دنوں میں ملی ہے، آپ ہمارے نوجوانوں اور یہ اپنے فیلڈ کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں، سنگر ہیں چھوٹے بڑے، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں ایک اچھے فنکار اور اچھے سنگر ہونے کے ناطے؟ دیکھیے یہ جو اب کا ماحول ہے، جی جی میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی میسج دوں کہ آپ یہ کریں وہ نہ کریں. وہ خود سمجھدار بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، دنیا میں بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور 10-15 ہزار بندے کے سامنے مائک پہ بولتے بھی ہیں. بالکل. اتنا ٹیلنٹ ان کے پاس ہے، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا سکتا، نہ ہی میں پوچھ تو سکتا ہوں میں کوئی سوال ان سے، یعنی کوئی سبق تو میں ان سے لے سکتا ہوں، لیکن میں دے نہیں سکتا ان کو. نہیں، آپ اتنے بڑے سٹار ہیں، آپ انہیں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے میسج دے دیں ہمارے نوجوانوں کو جو سیکھنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ کے اور آپ کی طرح بننا چاہتا ہے، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھ کے آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ منصور علی ملنگی صاحب جو تھے نا، جی جی. کوئی دوسرا پیدا ہوا ہے؟ نہیں. میں بھی تو دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا نا. بالکل. جو عطاء اللہ صاحب، عیسیٰ خلوی صاحب ہیں، وہ ایک ہے نا. بالکل. کوئی دوسرا بن سکا ہے؟ میاں والی میں 3600 سنگر ہے، کوئی عطاء اللہ بنا ہے؟ جنگ میں 3500-3600 سنگر ہے، کوئی منصور ملنگی بنا ہے؟ نہیں. اسی طرح چھوٹا سا مجاہد بھی نہیں بن سکتا، یہ اللہ پاک نے بنانا ہوتا ہے. بالکل. باقی رہ گئی بات کہ جو گانا بہت ہی مشہور ہے، میں اپنی زبان میں کہوں کہ بہت ہی مشہور ہے تب بھی بری بات ہے. لوگ ہی کومنٹ میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیں اسی میرا دعویٰ ہے سرکاراں نوں میں یاد آساں. ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਾਮ ਹਨ ਪੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਉਲਫਤ ਬਲੋਚ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਈ ਯਕਦਮ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ.